अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम मुफ्ती साहब के पास आए थे, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी ख़त्म नबूवत के हवाले से, और बहुत अच्छे दलाइल मुफ्ती साहब दे रहे थे। तो मैंने चाहा कि इसको भी रिकॉर्ड करें, और अगर ये मैं आप तक ना पहुंचाऊं तो शायद ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि ख़त्म नबूवत के इतने अहम मसले पर इतने बेहतरीन दलाइल वो मुफ्ती साहब से देखते हैं, सीखते हैं मुफ्ती साहब किस अंदाज से इसको बयान करते हैं। मैं चाह रहा हूँ रिकॉर्ड हो जाए और ये भी रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन जाए, ताकि आने वालों को भी बहुत फ़ायदा हो। ये 1 मिनट रुकिएगा सर, ये माइक अगर लगा लेना 1 मिनट। जी सर, अब शुरू करते हैं सर। ये जो ख़त्म नबूवत के मामले में है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी वो जो दलाइल देते हैं कुरान से, उनके जो मेन दलाइल होते हैं ख़ातमुन नबीयीन, वो ख़ातम के लफ्ज़ से दलील बनाते हैं। तो अब बहुत सारे बेचारे नौजवान परेशान भी हो जाते हैं, टेंशन में भी आते हैं, ये मामला चलता भी बहुत ज़्यादा है ये। तो अब जो भी खूबसूरत बातें चल रही थी ना अपनी, और जो आप आम फहम अंदाज में बयान कर रहे थे, वो चीज़ मैं चाह रहा हूँ सब तक पहुँचे ना तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इनका मेन मुद्दा क्या है, और ख़त्म नबूवत के दलाइल को जो कादियानी देते हैं उनको किस नज़र से देखते हैं आप? यानी मौजू थोड़ा लंबा है, वो तो मुझे मालूम है जी। आप भी ऐसे मौजू जो हैं वो रिकॉर्ड करते हैं जब मैं काम भी कर रहा हूँ। सर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्या करें? तो मसला पता है क्या है, 2 चीज़ें हैं, समझना बहुत आसान है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब से मुतालिक अगर आप तहकीक करेंगे जी, तो नतीजा ये निकलेगा, नंबर 1, हर वो बात जो कोई भी शख्स करे, चाहे उसने दावा नबूवत किया हो या दावा नबूवत ना किया हो, कुरान पाक के मुताबिक होगी तो उस बात को तो हम कबूल करेंगे। ठीक है। इस वजह से नहीं कि किसने कही है, इस वजह से कि कुरान पाक की बात हो जाती है। ठीक है, ये एक उसूल है। लिहाजा भाई, अगर ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब हो या दुनिया में कोई भी शख्स हो, उसने ऐसी बात की, अल्लाह की तौहीद की बात की, मैं उसको रद्द कर सकता हूँ क्या? मेरा तो उस पर ईमान है। बिल्कुल। रह जाती हैं वो बातें कि जो मुतारिज़ हो जाती हैं कुरान और सुन्नत से, उसके ऊपर कलाम होता है। इनसे मुतालिक तहकीक में राजे बात ये है कि कुछ नफ्सियाती अमराज लाहिक थे, जिनकी बुनियाद पर वो मामलात को वही समझते रहे, हालांकि वो वही नहीं थे। सही। दूसरी बात, शाह से बढ़कर जो शाह के वफादार होते हैं ना, जो आस पड़ोस में रहने वाले बल्लू होते हैं, वो मरवाते हैं। सही। अच्छी मत नहीं देते हैं। मैं इसलिए आमतौर पर कहता हूँ कि जब हमारे यहाँ अफकार बनती हैं, फ़िरक़े बनते हैं, तो उसके अंदर जो नीचे वाले बल्लू होते हैं ना, वो हमेशा नुकसान दीन को पहुँचा के जाएंगे। सही। इनके साथ भी एक्चुअली यही हुआ। जो दोस्त थे, जो हल्का या हबाब था, वो मामलात को समझता नहीं रहा। 2 वजूहात ज़हन में रखिएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नस फरमाई है कि आपकी ज़ुर्रियत में अब नबूवत रखी है। अच्छा। जितने नबी और रसूल आए हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुबारक नस्ल से। सही है। सबसे पहली बात, ये नस्ल में मिर्ज़ा थे, इब्राहीमी नस्ल से नहीं। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा इद्दिया जो इन्होंने किया था वो फ़ारसी नस्ब होने का किया था। अच्छा। लिहाजा जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई ज़ुर्रियत में है ही नहीं, तो दावा नबूवत वैसे ही कुरान पाक के खिलाफ हो जाता है। ये तो बड़ी बात है, बेहतरीन दलील दी है वैसे आपने। दूसरी बात कि नबूवत का जो मनसब होता है ना, दुनिया में कोई भी इद्दिया कर सकता है। अभी इस पर हाल ही में वीडियो, एक लेक्चर आप लोगों ने चैनल पे भी डाला है, जिसके अंदर नबूवत होती क्या है, कैसे पता चलता है कोई सच्चा नबी है। क्योंकि देखो, दुनिया में जब भी कोई नबी तशरीफ़ लाए हैं ना, उन्होंने जन्नत नहीं दिखाई है, ना दोज़ख दिखाई है, ना अल्लाह का दीदार करवाया है, ना फरिश्ता दिखाया है, दिखाया दुखोया कुछ भी नहीं। सही। उन पर गैब पर ही ईमान लेकर आना लाजिम है। सही। लेकिन नबी की पूरी ज़िंदगी मुस्तकबिल हाल माजी की ग़ुयूबात पर चलती है। अल्लाह इतनी गैब की बातें बतलवाता है अपने नबी की मुबारक ज़बान से, ये होने वाला है, ये होगा, ये होगा, हर चीज़ 100% दुरुस्त सामने आ जाती है। सही। ये नबूवत की दलील होती है कि भाई हर बात मुस्तकबिल की जब सच्ची है, तो ये बात भी सच्ची है जो मैं दावा कर रहा हूँ कि मर के साहब होना है। सही। मजबूर करवाते हैं नबी पूरी कौम को कि ईमान लेकर आए। सही।
اس لیے نبی ہونے کے لیے سر جس وقت ادعائے نبوت ہوتی ہے تو آپ کی جو اخبار ہے اس میں صداقت لازم ہوتی ہے. صحیح. ایک خبر میں بھی جھوٹ ثابت ہوتا ہے نا تو دعوی نبوت باطل ہو جائے. صحیح. نبی جھوٹا تو پھر ایمان کس پر لانا. صحیح بات ہے. بات سمجھ آئی. اب مسئلہ یہ ہوا کہ بہت سی خبریں ایسی تھیں جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے دیں لیکن وہ سچی ثابت نہیں ہوئی. اور یہ چیز آج تک بھی موجود ہے. پڑھ لیں کتابوں کے اندر. محمدی بیگم والی تو سب سے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے آیت سنبھال کے رکھ دی ہے کہ جو حق تلاش کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بالکل پتہ چل جاتا ہے. دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ ان کے رشتہ دار ہی تھی خاتون, میری ان سے شادی ہوگی. مجھے وحی ہوئی, اللہ کا پیغام آ چکا ہے کہ اس سے میری شادی ہوگی. صحیح. اچھا کچھ عرصہ گزرا, شادی نہ ہوئی بلکہ الٹا اس کا کہیں سے پیغام نکاح آ گیا. صحیح. بہرحال پھر دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ وہی ہوئی ہے, پکی خبر ہے اللہ کی طرف سے کہ بھئی میرا اس سے نکاح ہو کر ہی رہے گا. ان کی عمر زیادہ تھی, ان کی عمر کم تھی. پھر کیا ہوا کہ ان کی کہیں اور شادی ہوگی, نکاح ہو گیا. صحیح. اور جب ان کا نکاح ہو گیا تو بہت سے لوگ انہوں نے آ کر کے پھر سوال کر دیا, سر آپ تو کہہ رہے تھے وہی ہوئی ہے اور پکی پتھر پہ لکیر وہی ہوئی ہے کہ نکاح آپ سے ہی ہو کے رہے گا. صحیح. پھر کیا ہوا, انہوں نے کہا نہیں ابھی تک وہی پکی ہے اور اللہ کی طرف سے کان وعد اللہ مفعولا, اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہو کر ہی رہے گا. موت نہیں آئے گی جب تک یہ میرے نکاح میں نہیں آئے گی. خلاص. سر دنیا نے اچھا پھر انہوں نے ایک اور وہی پیش کر دی. وہی یہ ہے کہ جیسے ہی محمدی بیگم کا کہیں نکاح ہوگا 2-2.5 سال 3 سال کے اندر اس کا باپ بھی مر جائے گا, شوہر بھی مر جائے گا. اچھا یہ بھی وہی بیان کر دی. اچھا ہوا کیا, نہ تو وہ مرے وہ بھی زندہ رہے, بلکہ غلام احمد قادیانی صاحب یہ دنیا سے پہلے چلے گئے, وہ پھر بھی زندہ رہے. صحیح. نمبر 2 نکاح نہیں ہو سکا محمدی بیگم. سر جب کوئی بندہ ادعائے نبوت کرتا ہے نا 2 صورتیں ہوتی ہیں اس کی, یا تو جان بوجھ کر اس نے جھوٹ بولا, اس کا معاملہ بہت سخت ہوگا, اللہ حساب لے گا. صحیح. کیونکہ وہ اتنا بڑا فتنہ امت میں کر کے چلا گیا. بالکل. دوسری صورت ہوتی ہے کہ اگر نفسیاتی امراض لاحق ہوں کسی کو اور اس نفسیاتی امراض کی بنیاد پر وہ ادعائے نبوت کر بیٹھا ہے, یہ ایسی صورتیں بہت ہوتی ہیں. اس صورت کے اندر ظاہر ہے اس بندے کا حساب کیا ہونا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانے کہ اس کے اوپر کفر ثابت ہو گئے, لیکن نیچے والے جو ہوتے ہیں نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں. صحیح بات. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ محمدی بیگم والا ہوا تھا نا, اس نے بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو ہدایت بھی دی تھی, نہیں یار یہ سچا ثابت نہیں ہوا. نبی کو جھوٹا ہو گیا تو نبی کون سا. صحیح. لیکن ان کے بعد کے جو خلفاء آئے ہیں انہوں نے پھر اس جملے کے اندر بھی اپنی اصلاح نہیں کی, تعویل کی. اور کیا تعویل یہ ہے کہ محمدی بیگم صاحب جو ہیں ان کی اولادوں میں سے قیامت تک اور غلام احمد صاحب کی نسل میں سے قیامت تک کسی کی بھی آپس میں اگر شادی ہو گئی تو یہ سمجھ لیں کہ وہی پوری ہو جائے گی. اچھا. ہاں یہ انہوں نے تعویل کی. اب اس تعویل کو کون قبول کرے گا مجھے آپ بتائیں. صحیح. بات محمدی بیگم کی چل رہی تھی, اپنی زندگی میں ہی عقد نکاح میں آنے کی باتیں چل رہی تھی. سر پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے, مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت اگر نہیں ہے, ضد آ گئی نا, پھر بڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے. اب جب نیچے والوں میں ضد پیدا ہو گئی نا تو انہوں نے پھر کیا کیا, اللہ کے نبیوں پر الزام لگانے شروع. حضرت یونس علیہ السلام کی بھی تو ہوئی تھی, آپ نے فرمایا تھا کہ 3 دن بعد جو ہے نا عذاب آئے گا, عذاب نہیں آیا تھا. بالکل. اب اس میں 2 وجہیں آ گئی. سب وجہ نمبر 1, قرآن میں تو ایسی بات ہے ہی نہیں ہے. یونس علیہ السلام کے واقعے میں بھی کفریات بدقسمتی سے کہ ہماری بھی کتابوں میں لکھے ہوئے آ گئے تفسیروں میں. وہ اصل واقعہ کیا ہے یہ تو کئی دفعہ میں خیال ہے شاید پروگرام بھی ہوئے ہیں. پروگرام ہوا ہے ہمارا اور اس میں کلاسز میں آ چکا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں کہ آپ نے عذاب کا کہا تھا, عذاب نہیں آیا, وہ توبہ کر بیٹھے. اور شاید سر اسی معاملے کی وجہ سے, ایسی ہی باتوں کی وجہ سے یہ ختم نبوت کا جو ہے نا ڈاکہ ڈالنا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی. تو کہنے کا مقصد کہ بندہ اپنی یار اصلاح کرنا چاہے نا, اصلاح ہو جاتی ہے. باقی ہمارے یہاں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا, یار وہ جہنمی ہے تو فلانا, یہ جملہ ہمارے اختیار میں نہیں, ہم نہیں کہہ سکتے. کیونکہ اگر اتنے بڑے مسئلے پہ اس نے دعویٰ کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے. نہیں ہم نہیں کہہ سکتے. دیکھیں منصور حلاج نے خدائی دعویٰ کیا تھا,
کیا تھا یا نہیں؟ کیا تو تھا. علماء نے بالاتفاق اس دور کے کفر کا فتویٰ بھی دیا تھا، بھئی اگر خدائی دعویٰ کرنا کفر نہیں ہے تو کیا کفر ہے؟ لیکن شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے گا آپ، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا اس بات کے کفر ہونے میں اختلاف نہیں ہے، لیکن خود منصور حلاج کا کیا اللہ کی بارگاہ میں ہوگا نہ آپ کو پتہ نہ مجھے پتہ. اچھا. ہو سکتا ہے معذور نکلے، ہو سکتا ہے دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، نفسیاتی امراض تھے اس کو ایسے کہ وہ مکلف حکم کے اندر آ ہی نہیں رہا تھا. صحیح. وہ تو اللہ کی بارگاہ میں کھلتا ہے نا معاملہ. صحیح ہے. تو ان کے متعلق بھی جو غلام احمد قادیانی صاحب کا جو آپ اگر تحریرات کا مطالعہ کریں گے نا آپ کو خود بھی محسوس ہوگا، خود اقرار بھی کیا ہوا انہوں نے کہ کچھ نفسیاتی امراض کے مسائل بھی رہے ہیں ان کے ساتھ. اچھا. تو زیادہ راجے قول یہی ہے کہ بھائی ادعائے نبوت تو باطل تھا ہی، اور نفسیاتی امراض کا غلبہ تھا ان کے اوپر جو ان کو محسوس ہو رہا تھا. جو نیچے والے ہوتے ہیں ان کا فرض تھا، بلوؤں کا فرض ہوتا ہے. یاد رکھنا میں اکثر بیان کرتا ہوں، اللہ نے قرآن پاک میں کچھ آیتیں ایسی نازل کی ہیں جو رونگٹیں کھڑی کر دیتے، پریشان کر دیتے. جیسے اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. بالکل. علماء کو رب نہ بناؤ. یہودیوں کی یہ حرکت رہی تھی کہ وہ حق کے مقابلے میں عالم کو ترجیح دینا. نصارہ نے بھی یہی حرکت کی. تو سر آپ منہ سے نہیں بول تو کیونکہ وہ ایک صحابی بھی تھے نا، مسلمان اہل کتاب ہوئے، انہوں نے آ کے عرض کی تھی اللہ کے نبی ہم نے کبھی کسی عالم کو رب تو بولا نہیں، نہ عبادت کی. بالکل صحیح. منہ سے بولنا لازم نہیں ہوتا سر، عمل بتاتا ہے. اللہ کی بات کو سائیڈ پہ کر کے آپ نے کسی عالم کو ترجیح دے دی تو اس کو ربی تو بنا دیا آپ نے. صحیح. اسی لیے اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا بھی شرک ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. صحیح. اے نبی صحاباؤ اگر تم نے ان کی بات مان لی اللہ کے مقابلے میں تو تم بھی مشرک ہو جاؤ. صحیح. یہ آیت ہے. بالکل ہے. بالکل ہے. سر ہمارے یہاں بدقسمتی پتہ کیا ہوتی ہے، ہمارے یہاں آپ ہر جگہ دیکھ لیں، کسی فرقے میں جائیں یا کسی فکروں میں جائیں، غیر شعوری طور پر آپ کو سب سے پہلے کسی ایک شخص کی محبت ڈالی جائے گی آپ کے دل میں. شخص کی محبت ڈالی جائے گی. صحیح. تعریفیں بیان کر کر کے یا یہ شان اس کی تو اعلیٰ شان ہے، سارے اس جیسا تو دنیا میں بندہ ہی نہیں، نہ پہلے آیا نہ کوئی ماں جنے گی. تو غیر شعوری طور پر آپ کو ایک شخص کی محبت ایسی دل کے اندر ڈلے گی نا، پھر آپ کا ذہن ایک بن جائے گا یار اس کے منہ سے نکلا دین ہوتا ہے. پھر آپ کو کل کو کوئی قرآن بھی دکھا دے گا نا، اللہ کا کلام دیکھو الگ کھڑا ہوا ہے، وہ کہے گا نہیں نہیں اس کی مراد جو اس کے منہ سے نکلے گی میں نے ماننی ہے. اللہ کی بات میں جو مجھے صاف نظر بھی آ رہی ہے میں نے وہ نہیں ماننی. صحیح. سر یہ جو آیت ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ہمارے استاد اکثر یہ آیت پڑھ کے روتے تھے. ہم لوگوں ہمارے امت مسلمہ کی آج سب سے بڑی بلائی ہے کہ ہم نے بھی رب بنائے ہوئے ہیں. ہر بندے نے اپنے فرقے کے کسی ایک بڑے کو رب کا درجہ دے، بولے گا منہ سے سب کوئی ہم تو نہیں، ہم نے نہیں ایسا کیا. سر عمل بتاتا ہے. بالکل. وہ تو یہود و نصارہ بھی منہ سے تو یہی کہہ رہے تھے ہم نے تو نہیں کیا ہوا، ہم نے تو آج تک کسی عالم کو رب نہیں بنایا. صحیح. اب پتہ وہاں چلتا ہے جب آپ کو قرآن دکھا رہا ہوتا ہے یہ بات غلط ہے، یہ رہا قرآن. پھر دیکھتے ہیں آپ مانتے ہو نہیں آپ نہیں مان رہے ہوتے سر. آپ کہتے ہو نہیں اس کی شرح جو وہ کرے گا وہ پتہ بھی دکھ بھی رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے. صحیح. تو یہ وجوہات ہیں. اچھا سر یہ جو مسئلہ جو ان کی مین دلیل ہے خاتم النبیین، یہ خاتم کے لفظ سے لے کر آتے ہیں اور اس کی تعویل کر کے کہتے ہیں، پھر اس سے ختم نبوت جو ہے نا ہٹا دیتے ہیں. غلام احمد قادیانی کی نبوت کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی نبوت ابھی بھی جاری ہے. اس کو ذرا سمجھائیے عوام. بہت آسان ہے، قرآن اپنی لغت خود انٹیکٹ کر کے جاتا ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھنا. صحیح. ہمارے یہاں اکثر لوگ پتہ کیا بات کرتے ہیں، یار یہ ایک لفظ ہے خاتم یا کوئی بھی لفظ ہے، یا ڈکشنریز میں جا کر دیکھو اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے، اس کا فلاں مطلب بھی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کہے گا کہ نہیں یار شاعریاں پڑھ لو اس میں یہ مطلب ہے. سر کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، قرآن اپنی لغت انٹیکٹ کر کے جاتا ہے. یہ باقاعدہ ایک اصول ہے جس کو ہم اپنی کلاسز میں بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. صحیح. اب لفظ خاتم جو ہوتا ہے یا خاتمہ کا جو مادہ ہے یہ یا تو حرف جر علا کے ساتھ آتا ہے یا مضاف ہو کے آتا ہے. اس کے دو ہی طریقے ہیں آنے کے. صحیح. اور دونوں صورتوں کے اندر یہ اپنے معنی میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا. صحیح. کیا قرآن پاک نے خاتمہ کا جو لفظ ہے علا حرف جر کی تعدی کے ساتھ ہو یا مضاف ہو کے ہو دونوں صورتوں میں استعمال کیا ہی نہیں کیا؟ جی. اگر کیا ہے تو اس مادے کا معنی کیا ہے وہ قرآن متعین کرے گا. اچھا. کتنے مقامات پہ قرآن نے خاتمہ ختم لفظ استعمال کیے؟ سورہ بقرہ جیسے شروع کرتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ختم اللہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم.
صحیح، ان کے دلوں کے اندر ختم کر دی اللہ نے، مہر کر دی. کیا مطلب مہر کر دی؟ اب ان کو ہدایت کبھی نہیں مل سکتی، یعنی بند ہو گیا دروازہ اب ہدایت کا، اب ہدایت نہیں آ سکتی. صحیح. بھائی مہر لگا دی اللہ نے، تو اس کا مطلب کیا ہوا مہر لگانے کا؟ مہر کا مطلب وہ ہدایت اب بند ہو گئی، اب ختم. اور بتائیں قرآن میں کتنے مقامات پر خاتمہ کا لفظ ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ نے فرمایا بروز قیامت منہ پہ ختم کی جائے گی، پھر ہاتھ اور پاؤں بولیں گے. سر سوال یہ ہے کہ جو منہ پر ختم لگائی جائے گی، کیا مطلب بنا اس کا؟ کہ منہ بند، اب منہ سے کچھ نہیں نکلے گا. تو سب قرآن پاک نے اور کتنے مقامات پر ختم مادہ آیا بتائیں؟ صحیح، اور بھی بہت سارے ہیں، بتائیں. جو ماضی کا بھی ہے، مضارع کا بھی. دو تو میں نہیں پڑھے، آپ نے تو ایک بھی نہیں بتایا. اور بھی ہے سر، بتائیں نا. ختم اللہ علی قلوبہم الیوم نختم علی افواہہم. حافظ صاحب تراویح نہیں سنا رہے، اس کا مطلب ہے اچھا تراویح تو سنا رہے ہیں. یاد اچانک موضوع شروع ہوا تھا، نہیں پتا اچانک ہی ہوتا ہے. میں نے بھی تو اچانک ہی دماغ میں آئی ہے یہی نا. مسئلہ تھا نا. بتائیں خاتمہ کی اور آیتیں بتائیں. پہلے مادہ ختم کو قرآن سے دیکھیں. قرآن اپنے مسانی لغت کا بھی بناتا ہے، وہ کلیئر کر کے. کہیں پر بھی قرآن میں خاتمہ کا لفظ آئے آپ پہلے دیکھیں وہیں کی معنی بنے گا خلاص، بند ہو گیا. اچھا، کافروں کے دلوں میں مہر اللہ نے لگائی، خلاص اب ہدایت اندر نہیں گھسے گی، دروازہ بند، منہ بند. اور بھی دیکھ لیجئے گا. تو سر جب قرآن اپنے لفظ کے معنی کو سمجھا کے خود گیا ہے قرآن میں 10 جگہ پر، اب اگر میں اس معنی سے ہٹوں گا تو مجھے دلیل دینی پڑے گی. صحیح ہے. لغت ڈکشنریاں اٹھا کر مجھے نہیں بتانا پڑے گا کہ بھائی ڈکشنری میں اس لفظ کا دیکھو یہ مطلب بھی ہے. وہ تو ہر مطلب، ہر ایک لفظ کا ڈکشنری کے اندر 100 معنی ہے. صحیح. تو قرآن اپنی لغت سنبھال کے گیا ہے تاکہ کل کو لوگ بولیں گے، باتیں کریں گے، کوئی کس لفظ سے کہیں بھی چلا جائے، کوئی کس لفظ کو اٹھا کر کہیں بھی چلا جائے. یہی تو ہوتا ہے نا آج کل ہمارے یہاں کیوں الگ الگ افکار بنتی ہیں. وہ اپنا سیاق بنا کر، اپنا گراؤنڈ بنا کر، لفظ کا اپنا معنی لے کر کے چلیں جی، وہ ایک الگ نظریہ سامنے آتا ہے. یہ مسئلہ ہے، آسان سا ہے. سب یہ جو آپ نے دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں رکھ دیا، اور یہ تو فارسی نسل اپنے آپ کو کہلایا کرتا تھا. فارسی نسل بھی اس نے وحی کا دعویٰ کیا تھا. ویسے تو مرزا ہے نا، مرزا مطلب منگول. ہاں، یہ نسل منگول والی نسل ہے. صحیح. مرزا. صحیح. اس ایک دفعہ ادعا انہوں نے کیا تھا کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے اور اللہ نے بتایا ہے کہ میری نسل فارسی ہے. اچھا، اس پہ بھی وحی اس حدیث میں آنے کے لیے کہ ایک روایت بیان یہ کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ فارس کا فارسی نسل ایک بندہ ہوگا کہ جو دین کو سریا سے بھی لے کر آ جائے گا. تو انہوں نے کہا مجھے وحی سے پتہ چل گیا کہ وہ فارسی میں ہی ہوں، تو ہماری نسل تو دونوں صورتوں کے اندر غور کیجئے گا، مرزا یا فارسی نسل، دونوں صورتوں میں لینے سے ابراہیم علیہ السلام کا نسب کہاں سے ثابت ہو؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. سر نسب جب آپ کا مشکوک ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نبوت کا دعوے دار. بالکل. نبوت کے لیے تو قرآن کی نص موجود ہے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَالنُّبُوَّةَ. صرف ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ختم نبوت کا جب اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا تھا تو پوری دنیا سے نبی رسول ختم کر کے صرف ایک خطے میں اور آپ کی مبارک نسل میں رکھے تھے اللہ نے، آپ کی ذریت کے اندر رکھے تھے. صحیح. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے. بائی دا وے ابھی یہ موضوع کبھی ہم نے عوام کے سامنے ڈسکس نہیں کیا. وہ علماء جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کے منع کرتے ہیں نا جی، یہ دو طبقے ہیں. ایک تو وہ طبقہ ہے نا جو معجزے کو ہی نہیں مانتے، میں ان کی بات نہیں کر رہا. صحیح. محققین طبقہ علماء، ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے آپ نے کہہ دیا اور نسب ثابت ہوتا ہے باپ سے، ذریت نسل کو کہتے ہیں. صحیح. اور نسل ثابت ہوتی ہے باپ سے. اگر آپ نے باپ مائنس کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی تو قرآن کی اتنی بڑی مخالفت پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہو. اللہ نے کہا ابراہیم کی نطفے سے اب آپ کی نبوت ہے، بس. صحیح. یہاں نطفہ ابراہیم ہی آپ نے غائب کر دیا. بالکل. بھائی والد تو نہیں ہے، والد نہیں ہے، نطفہ ابراہیم کہاں سے ہوا؟ بالکل. جب نطفہ ابراہیم نہیں، آپ بولو بھائی اگر حضرت مریم یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو آپ خود جانتے ہیں بھائی قرآن پاک میں نسل کس سے چلتی ہے؟ صحیح. باپ سے چلتی ہے. بالکل. اور اللہ نے خود ذکر کیا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، ابراہیم آپ کی نطفے سے جو ذریت چلے گی اس کے اندر میں نے. تو نطفہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہونا چاہیے. تو جن علماء کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے آپ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، یہ بات ہی قرآن کے خلاف ہے. تو ان کے نزدیک سب سے بڑی دلیل یہ ہے
صحیح. انہوں نے کہا یہ تو آپ موقع دیتے ہو دوسروں کو, صحیح. یعنی یہودی بھی شریعت وہ ان کو موقع دے رہے ہو. بھائی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہی نہیں تو رسول کہاں سے ہوئے, نبی کہاں سے ہوئے؟ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے. نسل کس سے ثابت ہوتی ہے؟ باپ سے. پھنس جاؤ گے. صحیح تو ایک مضبوط دلیل ہے. بہرحال یہ موضوع کبھی شاید ہمارا ہوا نہیں ہے, یہ اصل میں تھوڑا عیسیٰ علیہ السلام. ہاں عیسیٰ علیہ السلام والا کریں گے انشاءاللہ. ہاں اس کو کریں گے, دونوں کے بڑے مضبوط دلائل ہیں. جی. لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ سمجھ جاتے ہیں وہ سر سید طبقہ, نیچری طبقہ, صرف اس نے یہ باتیں کی تھیں, ایسا نہیں ہے. جذباتیات بہت ہیں نا ہمارے یہاں. لیکن یہ بہت زبردست موضوع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کی تھی. یعنی دیکھو آیتیں وہی ہوتی ہیں, لیکن دوسرا نقطہ نظر کبھی سنیں گے نا بڑا مزہ آئے. صحیح. راجے قول تو بہرحال یہی ہے کہ آپ کی ولادت ایک معجزانہ تھی. صحیح. لیکن دلائل دونوں پڑھنے چاہیے, سمجھنے چاہیے کیا ریزننگ کی انہوں نے. اور بھی بڑے دلائل دیتے ہیں وہ, جیسے حضرت مریم کے نبیہ ہونے نہ ہونے سے متعلق آپ ذکر کر رہے تھے کلاس میں کہ وہ دلائل بہت سارے ملتے ہیں. اختلاف رہا. ہاں بالکل. راجے قول اس میں بھی یہی ہے کہ نبیہ نہیں ہے. صحیح. ہاں دلائل دونوں طرف ہے. سر اب نوجوان بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں جب وہ اس بحث میں پھنساتے ہیں نا کہ جناب خاتم کا مطلب یہ نہیں, یہ ہے, غلط لے لیا گیا ہے, لہٰذا نبوت چل رہی ہے, لہٰذا ہمارا غلام احمد قادیانی نبی ہو سکتا ہے. یہ دلائل میں پھنساتے ہیں. تو شارٹلی بتائیے آسان فہم اور انداز سے کہ عام نوجوان کو کس طریقے سے پتہ چلے کہ ہمارے نبی قرآن پراپر سیکھیں. میں ہر ایک کوئی مشورہ, آج کل کا نوجوان اتنا ذہین ہے, جو کام پہلے 10 سالوں میں 6 سالوں میں اچیو ہوتا تھا نا, آج یہ بچے جو ہیں وہ 1 سال کے اندر اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. سر وہ تو میں نظر سے دیکھ رہا ہوں کلاسوں میں جو معاملات ہیں, بڑی دنیا سے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں اور 1 مہینے میں ایسے ماشاءاللہ شارپ ہو جاتے ہیں اصول و ضوابط پڑھ کے. وہ مطلب جو ہم مطلب بہت عرصے کے بعد مدرسے میں جا کے 2 سال 3 سال لگانے کے بعد پڑھتے تھے, عبارت النص, دلالت النص, اشارت النص, اقتضاء النص, وہ بیچارے 1 مہینے میں کر جاتے ہیں. اور 1 مہینے میں بھی صرف 4 کلاس, یعنی صرف اتوار کا کورس ہے 2 گھنٹے کی کلاس کر جاتے ہیں. تو بڑا بہترین. بہت پراپر قرآن سیکھیں, ورنہ کوئی شخص کچھ بھی سیاق کھینچ کے, سباق کھینچ کے, مسکوت ابحاث ڈال کر کے آپ کو ایسا لے جائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. صحیح کہ اس لیے قرآن جو ہے نا وہ اپنی ایک مہارت ہونی چاہیے, مطلب آپ میں قابلیت ہو کہ آپ پہچان سکیں کہ غلط کون جا رہا ہے, کیوں غلط جا رہا ہے. یہ قابلیت نہیں آئے گی تو سر کوئی بیڑیے بہت پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک دفعہ ایک لائن کھینچی اور آس پاس مزید چھوٹی چھوٹی لائنیں لگا دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے, یہ جتنے رستے نکل رہے ہیں ان سب کے اوپر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں, بلانے والے, گمراہ کرنے والے. تو گمراہ انسان سے ہی ہوتا ہے سر, وہ شیطان انسانی شکل میں آ کے نہیں ہماری سے باتیں کر رہا ہوتا. سر اگر قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ لیا جائے اصول و ضوابط کے ذریعے, اچھے انداز سے اس کو قرآن کو حل کر لیا جائے, تو پھر کوئی شکوک و شبہات نہیں بچیں گے. نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ختم نبوت, ارے اللہ, میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا نا, خاتمہ کا لفظ پہلی دفعہ قرآن نے استعمال کیا کیا؟ نہیں اور بہت سارے ہیں. تو جہاں بھی قرآن پاک نے خاتمہ کے مادہ کو سمجھایا, جا کر دیکھ لیں, مسانی لغت کا بنا کے دیکھیں. قرآن جوڑ بناتا ہے, اپنی لغت کا بھی بناتا ہے. ایک جگہ بھی اگر ختم کا مطلب قرآن پاک کے اندر یہ مل رہا ہو آپ کو کہ بند نہیں, وہ چیز ختم نہیں, بند نہیں, پھر آپ بولیں. آپ کیا نہیں, دیکھو قرآن نے اس معنی میں بھی استعمال کیا, اس معنی میں بھی استعمال کیا. صحیح. تو پتہ ہونا چاہیے قرآن اپنی بولی سنبھال کے گیا ہے. صحیح. یہ پریکٹس ہے نا, یہ تو اساتذہ پریکٹس کرواتے ہیں کہ قرآن سے اس کی لغت کیسے سمجھی جاتی. محتاج تھوڑی چھوڑ کے گیا. آج کل ہمارے یہاں کہا جاتا ہے وہ زمانہ جاہلیت کی شاعری بتاؤ, یعنی قرآن سمجھنے سے پہلے مجھے کافروں کی شاعری پتہ کرانی پڑے گی. بالکل. اتنا غلط ثابت ہے. اس لیے بطور استشہاد کے شعر پیش کیا جاتا ہے. صحیح. استشہاد ایک بہت الگ چیز ہوتی ہے. صحیح. بطور استمساک کے شعر نہیں پیش کیا جاتا. ارے جب تک میں کافروں کے پاس جا کے مدد نہ مانگوں مجھے قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا. کیا بے وقوفانی بات ہے یار. صحیح. اس لیے قرآن اپنی لغت بھی سنبھال کے جاتا ہے, وہ اپنی تصریف کرتا ہے آیات کی. ان تصاریف سے مفہوم بدل بھی نہیں سکتا. اب 4 بندوں کے سامنے 10 بندے بیٹھ جائیں, 100 بندے بیٹھ جائیں, بلکہ اتنا ایک جسے کہتے ہیں نا وثوق ہوتا ہے کہ مصر, کویت, قطر, بحرین, پوری دنیا کے محققین بیٹھ جائیں. اگر قرآن مسانی بنانا آتا ہے نا, وہ نتیجہ سامنے رکھیں سر, کریں, رد کریں, بسم اللہ, ایک ایسا زبردست نتیجہ ہوتا ہے اللہ کی مدد سے. وہ سر اور کچھ 3-4 بیچ جو فارغ ہوئے ہیں, میں نے ان سے بات کی ہے اور ان کی تھوڑی سی باتیں بھی سنی ہے. ماشاءاللہ جس طریقے سے ان میں مہارت پیدا ہوئی ہے قرآن حل کرنے کی, اور کوئی بھی قرآن کا واقعہ ان کے سامنے رکھیں تو سر وہ کھول کے رکھ دیتے ہیں, بھائی اس میں عبارت النص یہ نکل رہا ہے, اشارہ اس سے یہ نکل رہا ہے, اقتضاء بنانا ہی پڑے گا اس سے, ورنہ بات پوری نہیں سمجھ میں آتی. تو اس طرح بہت سارے آغاز ہوتا ہے. جیسے ابھی 1 سال ہوا بچوں کو, یہ بھی آغاز ہے.
اگر یہ باقاعدہ اسی طرح محنت کرتے رہے تو 6 سال بعد دیکھیے گا، 8 سال بعد دیکھیے گا، 10 سال بعد دیکھیے گا، اللہ کا کلام پھر ان کی زبان سے جب جاری ہوگا تو بڑا مزہ آئے گا، لوگوں کو سننے کا مزہ آئے گا، ان کو پڑھانے کا مزہ آئے گا، لوگوں کو سننے کا مزہ آئے گا۔ تو قرآن پاک کی تعلیم پراپر حاصل کرنی چاہیے، ہم پراپر حاصل نہیں کرتے، ہم تقاریر سن کے حاصل کرتے ہیں، اس وجہ سے تقاریر تو بہت ہو گئی ہیں سر، بہت بیانات ہو گئے، محافل ہو گئیں اور کتب بھی لکھ دی گئیں، لیکن بیچارے جو پڑھنے والے ہیں وہ پھر محتاج رہتے ہیں، بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، جب تک قرآن حل نہیں کریں گے نا تب تک جو ہے نا وہ شکوک و شبہات سے فارغ نہیں ہو سکتے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، یہ میں نے اچانک ریکارڈنگ کر لی کیونکہ گفتگو بڑی اہم چل رہی تھی اور یہ مسئلہ بہت اہم ہے، نازک بھی ہے، ضروری بھی تھا نوجوانوں کے لیے، بہت ساری ڈیمانڈ بھی آتی ہے اس موضوع کے حوالے سے، تو اس لیے میں نے ریکارڈ کر لی۔ بہت شکریہ سر، پھر انشاءاللہ موقع ملے گا، ٹائم ملے گا آپ کو تو بیٹھنے پھر ریکارڈنگ۔ بہت شکریہ۔